अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्वाबी में जलसा, उसके अंदर ऐलान किया गया कि नवंबर के अंदर अब एक बड़ी कॉल आने जा रही है और फाइनल कॉल होगी। गंडापुर साहब ने कहा कि इस मरतबा ये जो फाइनल कॉल होगी इससे हम अब वापस नहीं हटेंगे। अब ये फाइनल कॉल होनी क्या है, इस फाइनल कॉल में होगा क्या, ये अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन आज हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 रहनुमा इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडियाला जेल जब पहुंचे तो वहां पे पुलिस की एक बड़ी भारी नफरी ने इन 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। और जब ये खबर आई तो सबसे पहले इमेज यही आया कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई कड़ा वक्त शुरू होने लगा है कि 5 बड़े सीनियर रहनुमा, मतलब असद कैसर साहब, शिबली फराज, उमर अयूब, भिचर साहब जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, और साहिबजादा हामिद रजा, इन ये सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और वजह यह बताई गई कि जी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी है, तो 4 से ज़्यादा अफराद चूँकि इकट्ठे हो गए तो इस वजह से, जबकि ये बड़ी एक अजीब सी बात लगती है क्योंकि शायद अडियाला जेल के अगर 50 किलोमीटर के रेडियस में उठा के देख लिया जाए तो इस तरह की बहुत सी महफिलें आपको मिलेंगी जहाँ पे 4 से ज़्यादा अफराद इकट्ठे बैठे होंगे। लेकिन इन अफराद को ही गिरफ्तार किया गया और उसके 1 घंटे के बाद तकरीबन इन तमाम अफराद को फिर छोड़ भी दिया गया। लेकिन इनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो सकी। अलीमा खान साहिबा ने इस सारे वाक़े से पहले एक बात ये कही थी कि आज हो सकता है कि इमरान खान साहब कॉल का बता दें, डेट का बता दें, लाएअमल क्या होगा ये बता दें, लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात ही नहीं हो सकी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ बहुत बड़ा करना चाह रही है और हुकूमत की ये क्या स्ट्रैटेजी थी कि 1 घंटे के लिए गिरफ्तार हुए और उसके बाद छोड़ भी दिए गए? गिरफ्तारी मज़े का खेज थी या रिहाई मज़े का खेज थी? इस पे ज़रा मैं बात करना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब। ब्रेक पे थे, छुट्टियों पे थे, आ नहीं रहे थे टीवी पे, लेकिन अच्छा लगा उन्हें वापस देख के। शुएब शाहीन साहब सीनियर लॉयर भी हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ मौजूद है। शुएब साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन द शो। और हमारे सीनियर, हमें सिखाने वाले, बताने वाले सीनियर तजियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब। मलिक साहब, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लेकर आए। ये शुएब शाहीन साहब, आज क्या हुआ है ये समझ नहीं आई, 1 घंटे की गिरफ्तारी की समझ नहीं आई। मैं वैसे ही कहीं पे एक ट्वीट देख रहा था तो वहाँ पे किसी ने लिखा हुआ था कि इससे ज़्यादा बड़ी तो फिल्म होती है, तो ये तो फिल्म से भी छोटा सा सीन था। ये 1 घंटे की गिरफ्तारी की नहीं समझ आई, ये क्या मसला था? देखें, इमरान खान से पिछले 3 महीने से पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात नहीं करने दे रहे। ये हाई कोर्ट के आर्डर की भी वायलेशन है, ये SOP जो बनाई गई है विद द म्यूचुअल कंसेंट उसकी भी वायलेशन है। 1 से वीक पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात होती है, पिछले 3 महीने से नहीं मिलने दिया जा रहा। और आज का जो आर्डर था, पिछले हफ्ते कोर्ट ने ये आर्डर लिख के दिया, इनकी अंडरटेकिंग लिखी कि जी ये ट्यूसडे का दिन फिक्स कर दिया है पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, और जो थर्सडे, पहले थर्सडे होता था और थर्सडे का दिन होगा वकला और फैमिली के लिए। अब ये तय हो गया, अंडरटेकिंग होगी, जेल सुप्रीडेंट ने आके लिख के दे दिया, डिस्पोज ऑफ हो गई कॉन्टेम्प्ट पिटिशन, और आज हमारी लीडरशिप चली गई। पिछले जुमेरात को भी गई थी, नहीं मिलने दिया था, उससे पहले भी इसी तरह करते रहे। पिछले जुमेरात को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, उन्होंने रोड शोड बंद कर दी थी, ठीक, लेकिन नहीं किया गिरफ्तार, चले उनकी मर्जी है, मिलने नहीं दिया, जिसपे हमने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर दी। अब ये तो बाकायदा कोर्ट आर्डर के तहत ये अरेंजमेंट थी। इनकी नज़र में ना कोर्ट की कोई हैसियत है, इनकी नज़र में ना ईवान की कोई हैसियत है, क्योंकि ये सारे, जिसमें से 3 अपोजिशन लीडर्स थे, उमर अयूब नेशनल असम्बली का, शिबली फराज सेनेट का, मलिक अहमद बिचर पंजाब असम्बली का, और असद कैसर साबिक स्पीकर, और उसके अलावा साहिबजादा हामिद रजा चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, आलिया हमजा नेशनल असम्बली के मेंबर, साबिक मेंबर। तो अब ये लोग मिलने गए थे विद द म्यूचुअल कंसेंट एंड विद द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट, और ये मिलने गए, और कोर्ट के आर्डर की तो ना हाई कोर्ट के आर्डर की कोई हैसियत है, ना ईवानों की कोई हैसियत है। इस कठपुतलियों के दरमियान सिर्फ बंदूक की अहमियत है। बंदूक जिसके हाथ में होगी, एक कांस्टेबल भी पूरे ईवान के ऊपर भारी है। ये इन्होंने इसकी हालत कर दी है, ये आईन और कानून है। अच्छा, अगर कोई जुर्म हुआ है, भाई किसने कहा है, कहाँ लिखा हुआ है कि 4 से ज्यादा बंदे नहीं जा सकते? कहाँ लिखा हुआ है कि ये आप तो एक जगह से, आप किसी सदर की गली से या आप इसी अडियाला जेल पे आप जाकर तो देखें 400 बंदा इकट्ठे जा रहा होता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने बेईमानी भी अगर करनी है तो कोई कानूनी तरीका तो अडॉप्ट कर लें। आपने कुछ भी करना है तो आपने, अगर आईन आपकी नज़र में बिल्कुल पाँव तले रोंद डाला है, कानून आपकी नज़र में ऐसी अहमियत नहीं रखता, अडियाला जेल के बाहर 2 घंटे आपने इंतजार किया, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस आती है, गिरफ्तार करके ले जाती है, ये इनका करतूत है। फिर मुझे बताएं कि फिर जो दहशतगर्द हैं एक्चुअली वो खुले फिरेंगे
جو ڈکیت ہیں وہ کھلے پھریں گے, تمام کرمنلز کھلے پھریں گے, اور پوری ایڈمنسٹریشن اور پوری ریاستی ادارے جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کرنے, ان کے خلاف ہراسمنٹ کریٹ کرنے, اور اس لیے کہ تاکہ ان کی آپس میں ملاقات نہ ہو سکے اور کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جائے کہ جس سے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور یا ان کو کوئی خطرہ ہے یا جو کچھ بھی یہ سمجھتے ہیں. دیکھیں اگر کوئی احتجاج ہوگا یا کوئی پروٹیسٹ ہوگا وہ ود ان دی لمٹس آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا ہوگا. احتجاج ہوگا. آپ نے دیکھا علیمہ اور عظمیٰ کو گرفتار کیا, ٹھیک سر چھوڑیں, ماضی میں جو کچھ ہوا انہوں نے جو بدماشی کی ہے اس کا چھوڑ دیں, میں کس تفصیل میں جاؤں. عظمیٰ اور علیمہ کو گرفتار کیا, ساری پی ٹی آئی آپ کی میڈیا کے سامنے گرفتار کیا. آپ کو پتہ ہے مقدمہ کیا ڈالا؟ مقدمہ یہ ڈالا کہ جناب یہ بم لے کر کے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے جا رہی تھی, اور میرے اوپر کیا مقدمے ڈالے, 9 دہشت گردی کے پرچے میرے اوپر کر دیے. میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوں, کہتا ہے جی انہوں نے پسٹل چھینا, ایس ایچ او سے اس کی کنپٹی پہ رکھ دیا, دوسری طرف سے جناب وائرلیس چھینا اور اس کے ساتھ یہ کر دیا. یار خدا خوفی کریں, کچھ تو کر لیں ایسا کام جو قانون کی نظر میں, آئین کی نظر میں, پبلک کی نظر میں میں نہال صاحب سے پوچھتا ہوں کوئی کام انہوں نے ایسا بتا دیں. جی بات پوری کریں شعیب صاحب. میں یہ کہتا ہوں کوئی کام ان کا بتا دیں جو آئین اور قانون کے دائرے میں ہو یا انصاف کے نظام کے ساتھ کوئی مطابقت رکھتا ہو. ٹھیک ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. ہم نے تو ہمیشہ اصول کی بات کی ہے, قانون کی بالادستی کی بات کی ہے, انصاف کے نظام کی درستگی کی بات کی ہے. جمہوریت یہ دفن کر چکے ہیں, آئین اور قانون یہ پامال کر چکے ہیں, انصاف کے نظام پہ یہ حملہ آور ہیں, اور اس کٹ پتلی انتظامیہ اور یہ غلام بیوروکریسی اور یہ کٹ پتلی جو پارلیمنٹ یہاں بیٹھی ہوئی ہے, ان لوگوں کو اگر اداروں کے تقدس کا خیال نہیں ہے تو پھر افسوس کی بات ہے, پھر گھر کوئی گن اٹھائے پھر جا کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کرے. نہال صاحب یہ اس قسم کے ٹیکٹکس سے تو سر آپ لوگوں کی اور بدنامی ہوتی ہے سر. یہ ایک گھنٹے کی گرفتاری کی, اتنے سینئر مطلب پولیٹیشنز ہیں, اپوزیشن لیڈرز ہیں, اگر آپ ان کو اس طرح گرفتار کریں گے تو یہ تو بلا وجہ کی بدنامی کمانے والی بات ہے. نہال صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور صاحب بہت شکریہ کہ آج آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں یہ تھا فرمائشی پروگرام ہے. فرمائشی پروگرام جو ہوتا ہے اس پہ پھر بندہ جو ہے وہ پھر چھوٹنا نہیں چاہتا ہے, وہ پھر کہتا ہے کہ جناب پھر مجھے رکھ ہی لیں آپ, کوئی ایسا کام کر جاتا ہے. تو یہ دراصل تھا فرمائشی پروگرام, آج شام کے لیے ٹاک شوز کے لیے مواد دینے کا. اس طرح کی کوئی چیز نہیں. اگر ان کو نہال صاحب آپ بہت بڑی ایکوزیشن لگا رہے ہیں یار سر, آپ ایکوزیشن لگا رہے ہیں. آپ میں جو سمجھاؤں شاید میں سمجھا نہیں ہوں. ایکوزیشن نہیں لگا رہا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے گرفتار ہوئے. جی بالکل اپنی مرضی سے. یہ سارے پڑھے لکھے ہیں, بالغ ہیں, سمجھدار ہیں, پارلیمنٹیرین, دے نو دا رول آف لا. اور دوسری بات, شاید میرے بھائی شعیب نے تاریخ پاکستان کی پولیٹیکل کرنٹ ہسٹری نہیں پڑھی. جو کرنٹ ہسٹری میں ان 2018 آن ورڈ ہوا ہے وہ اگر ذرا دیکھ لیں, ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم اس کو ملنے نہیں دیں گے, ہم اس کو کھانے نہیں دیں گے, ہم اس کو رلائیں گے, ہم اس کو ہنسائیں گے, ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے, ہم سہولتیں نہیں دیں گے, ہم ان کو ٹانگ دیں گے, ہم مار دیں گے. ہمارے لیڈر نے کبھی نہیں کہا نیلے گنبد میں کھڑے ہو کر کے کہ مار دو, مر جاؤ, آگ لگا دو, گرا دو, پی ٹی وی پہ قبضہ کر لو, پی ایم ہاؤس پہ قبضہ کر لو, کل صبح چلے جانا جا کے پی ایم ہاؤس پہ قبضہ کر لینا. بھائی ہم نے یہ سیاست, یہ تربیت نہیں لی ہے. اب یہ فرمائشی پروگرام آپ لوگ کرتے رہے, ماضی میں بھی فرمائشی. آپ دیکھیں نا یہاں سے نہال صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ فرمائشی پروگرام ہے. دیکھیں یہ نہیں مجھے سر آپ تو وکیل ہیں, آپ دیکھیں ان کے وزیر اعلیٰ نے فرمائشی جی ان کے وزیر اعلیٰ نے فرمائشی پروگرام نہیں کیا. کون سا؟ کے پی سے ہاؤس سے ڈوبے, 12 شہروں کو عبور کیا اور اسمبلی ہاؤس پہنچ گئے. یہ کمال ہے, سلیمانی ٹوپی پہنا ہوا ہوتا ہے نہیں, مجھے لگتا ہے. اچھا, یہ واحد لوگ ہیں جو سلیمانی ٹوپی پہن کے جاتے ہیں, پولیس کے نظروں میں نہیں آتے ہیں, واردات کیا نکل گئے. اب چونکہ آج سلیمانی ٹوپی گنڈا پور نے ان کو نہیں بھیجا تھا تو یہ پولیس کو نظر آ گئے. قانون تو سب کے لیے برابر ہے. میرے بھائی علیمہ صاحبہ کا اور عظمیٰ صاحبہ کی باتیں کر رہے تھے. قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے, قانون سب کے لیے ہے. اور یہ پھر میں کوٹ کروں گا آج صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو, اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو, خاتم النبیین کی بات کو, کہ قانون سے کوئی بالا تر نہیں. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے. آپ جذباتی لوگوں کو وہ نہ کریں. آج منصور 1 منٹ مجھے دیجیے گا, میں سمجھتا تھا کہ آج بات ہوگی کوئٹہ سانحے پہ, آج بات ہوگی پاکستان کے کرکٹ پہ, آج بات ہوگی غزہ پہ, آج بات ہوگی جو عرب اور OIC سبمٹ ہوا ہے.
इंटरनेशनल भाई लोग आते हैं जेलों में जाते हैं, जब जैसी करनी वैसी धरनी। भाई क्या नवाज शरीफ 2 साल जेल में नहीं रहे? क्या शहबाज शरीफ जो आज के वजीर आजम है वो 22 महीना जेल में नहीं रहे? भाई तो फिर ना करते ना सियासत। देखो ना, सियासत करो। फिर नेल्सन मंडेला भी हैं आप। भाई नेल्सन मंडेला तो 25 साल रहा है, आप 25 महीने के बाद क्या कर रहे हैं? खुदारा नेल्सन मंडेला ये ना हो कि नाराज हो जाए कि मेरा नाम ना लिया करो यार। नेल्सन मंडेला, देखिए सियासत का नाम है कुर्बानी। ठीक है सर, कुर्बानी देंगे नहीं, इस तरह से तो नहीं होता। चले मैं फरमाइशी प्रोग्राम से सियासत फरमाइशी नहीं की प्रोग्राम, जाती, ये लोगों को ये पता है। अजीब आपने नुसरत मलिक साहब ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया सर। मैं तो हैरान हो गया। मतलब 5 अफराद फरमाइश के तहत कहेंगे भाईजान हमें गिरफ्तार कर ले, इस तरह हो सकता है कभी? मेरे ख्याल में इस किस्म की चीज़ें सियासत में होती रहती हैं। वैसे आप भी एग्री कर रहे हैं? मेरा ख्याल है ये माजी में भी होता रहा, अब भी होता रहा। कई लोग फ़ोन करके खुद गिरफ्तारी मलिक दे साहब दिए। कैसी बात है? मैं ऑनेस्टली आपसे कहूँ, यकीन मानिए, लोग खुद गिरफ्तार होते खुद हैं? लोग फ़ोन करके कहते थे जी हमें गिरफ्तार कर ले, हमें एहतजाज में न जाना पड़े। ऐसा होता रहा है माजी में और अब भी होता है। आप मुझे एक बात बताइए, एक साहब लाहौर के लीडर हैं, जलसे में नमूदार होते हैं, जलसा से खिताब करते हैं, फिर आराम से चले जाते हैं। कभी ऐसा होता है? ये हमाद अदर साहब, हमाद अजहर साहब, मुझे बताइए ना कि कैसा मुमकिन है कि वो लाहौर में आएँ, जलसे से खिताब करें, स्टेज से पीछे से उतरें और पुलिस को जो है वो बस आंखें देखती रहेगी और वो गायब चले गए। ये जिसका जिक्र अभी किया निहाल हाशमी साहब ने, अलीमीर गंडापुर साहब की पूरी स्टोरी सुन के आपको लगता है कि वो सच्चाई पे मबनी है? वो 12 अजला 12 मरगला की पहाड़ियां, उन्होंने पत्थर मारा, गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुक गई। देखिए कंप्रोमाइज पॉलिटिकल लीडरशिप तो पीटीआई की है, इसमें कोई शक नहीं। सारे नहीं हो सकते, कुछ लोग होंगे। इसलिए निहाल हाशमी साहब का कोई इल्ज़ाम, इतना गलत इल्ज़ाम मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ सर कॉम्प्रोमाइज हो। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अभी जिस तरह शुएब साहब बता रहे थे कि उनके ऊपर जो है वायरलेस छीनने का देखिए एफआईआर केस शुएब बना साहब दिया को मैं गया। कदर थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। ये इनके साथ शुएब साहब compromise नहीं रवायती होता, किस्म शुएब के साहब? सियासतदान शायद नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा, अच्छे कानूनदान हैं। ये जो रवायती सियासतदान है, आपने और मैंने सब देखे हुए कि किस किस्म की सियासत करते हैं। अभी ये जो लिस्ट इनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों की होती है, तो एक जरा अंदाज़ा लगाइए कि किन किन पार्टियों से होते हुए कहाँ पहुँचे हुए हैं। अच्छा, इसलिए मेरा ख्याल है इनके हर दौर में राब्ते भी रहते हैं, हर दौर में ये अपनी जगह भी बनाते रहते हैं। आज पीटीआई की पॉपुलैरिटी कम हो गई, देखिएगा ये कितने लोग यहाँ से दौड़ लगा देंगे, यानी आपको नज़र भी नहीं आएंगे कैसे लोग जा रहे हैं। यानी इसलिए मैं समझता हूँ, देखिए लेकिन जो बात की निहाल हाशमी साहब ने, उन्होंने कहा जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल कुछ बातों पे पीटीआई के साथ बड़ी ज़्यादती भी हो रही है, कहीं उनके लोगों की गिरफ्तारियाँ भी की जाती हैं, लेकिन ये शायद वो पहिया जो घूमता चला जा रहा है। या तो इस पहिए से निकलने के लिए सारे सियासतदान अपनी माफ़ी मांगे, अपने अपने हिस्से की माफ़ी मांग लें कि हमने ज़्यादती की। अब हनीफ अब्बासी साहब का रोना कौन सुनेगा कि मेरे ऊपर हीरोइन डाल दी थी, मुझे मनशियात का केस मेरे ऊपर डाल दिया था, उनका केस राना सुनाला को कौन सुनेगा। अभी जो अक्सर हमारे टॉक शोज़ में हमारे दोस्त पीटीआई की कहते हैं इलेक्शन चोरी कर लिया गया। अब डिमांड क्या है जी? पूरे मुल्क में हम एहतजाज करेंगे, हमें हमारा इलेक्शन वापस दें, हमें 180 सीटें दें, हुकूमत को फारिग करें, ये डिमांड है। इमरान खान साहब को रिहा करें। आपका मुतालबा ये वो करते थे भाई आपके मुकदमे अदालतों में हैं, अदालतों में जाएं, पहले यही इनकी डिमांड होती थी ना, अदालतें अपना काम करें। तो खान साहब के लिए एहतजाज की जरूरत क्या है? अदालतों से जाकर रिहाई ले लें। इलेक्शन के बारे में अगर आपके पास क्या सबूत है आप 180 सीटें जीते हुए हैं, फिर 2018 में तो पीएमएल और सर ये बात तो अब आपने शुएब शाहीन साहब के सामने कह दी है कि एक आप किस तरह 180 सीटें जीते हैं। उन्होंने जब अपना फॉर्म 45 खोल दिया ना, सर मेरी गुजारिश सुन लेना, ये फॉर्म 45 2018 के इलेक्शन में दूसरी पार्टी का डिमांड है कि भाई हमारे साथ ज्यादती की, हमसे इक़्तिदार छीन लिया गया था। यानी ये पहिया घूमता चला जा रहा है ना। आप मुझे एक बात बताइए, आपको डस्का का इलेक्शन याद है? हाँ, डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट तो याद है ना? उधर स्मॉग आ गई थी। डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट ये कहती है कि 20 प्रेजाइडिंग ऑफिसर उन्होंने स्टेटमेंट दी, हमें नामालूम अफराद ने किसी नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया जी। आप मुझे बताइए कि वो क्या था? यानी जब आपकी ताकत थी आपने भी ऐसे इलेक्शन करवाए नहीं। लेकिन मलिक साहब जब आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरा सवाल ये, मेरे इजाजत दीजिएगा, आप सीनियर हैं, मेरा सवाल ये है कि आखिर ये पहिया रोकना है ना। पहिया रोकने का एक ही तरीका मैंने अक्सर आपके प्रोग्राम में गुजारिश की है, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन अपनी अपनी गलतियों की माफी मांगे कौम से। ये धोखा मत दे कि मैं सिर्फ यही तीनों माफी मांगे, तीनों के किरदार में मिला पिछले 10-20 सालों में। मतलब मैं ये फर्ज कर ले, देखिए मैं गुजारिश करूं, अगर आप कहते हैं जी कि हम 2018 में जीत कर आए थे, कोई महकमा ज़राअत नहीं था, कोई लाहौर में टिकट नहीं बांटे जा रहे थे, कोई किसी की वफादारी तब्दील नहीं करवाई जा रही थी, कोई किसी को ये फोन नहीं जा रहे थे जेल जाना है या पीटीआई का टिकट लेना है, तो फिर तो हम आपकी बात मान जाएंगे यार ठीक है, आप बिल्कुल एक नेचुरल तरीके से आए हैं। ठीक है, आप आए एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के और आप कहते हैं दूसरे एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के, तो वो गलत काम कर रहा है। नहीं, लेकिन एक एनालिस्ट के तौर पे, एक सहाफ़ी के तौर पे, हमें क्या हर दफा जो इनके कंधे पे बैठ के आए
اسے پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں یار آپ نے یہ والا روٹ لیا ہے. اگر پی ٹی آئی نے لیا تھا ہم نے کہا غلط کیا ہے, آج نون لیگ نے اگر لیا ہے تو ہم کہیں یہ غلط ہے. اسی روٹ کی گارنٹی کوئی دے سکتا ہے کہ کل نیا ان کو جھنڈا مل جائے گا, یہ پھر پکڑ لیں گے؟ ڈزنٹ میٹر. لیکن ہمیں تو ہر دفعہ کہنا ہے نا کہ غلط ہے یہ. ہم کہتے ہیں 2018 کا الیکشن بھی چوری کروایا گیا تھا, 2024 میں بھی الیکشن چوری کروایا گیا, ٹھیک ہے, اور یہ دونوں الیکشن دونوں پارٹیاں معافی مانگیں کہ ہم نے چھینا تھا اقتدار نواز شریف سے. دیکھیں نا سافٹ کو جو کہتے ہیں جی ہم نے سافٹ کو کروایا تھا. عمران خان صاحب کہتے تھے عدلیہ اسٹیبلشمنٹ, ہم ایک پیج پر آگے ہیں, ہم نے نواز شریف کو نکالنا ہے. آپ معافی مانگیں. اگر اچھا آپ اس وقت نہ نکالتے نواز شریف کو, آج 2024 کا الیکشن آپ جیتنے کا دعویٰ کرتے؟ آپ تو کہیں سٹینڈ نہیں کرتے تھے نا. آپ کو یاد ہوگا 2008 میں یہ چند سیٹیں مانگ رہے تھے, ٹھیک ہے, 2011 میں پھر جس طریقے سے آپ نے وہ جہانگیر ترین صاحب نے کہا چھوڑو جی یہ نظریاتی سیاست ادھر چلتے ہیں, پنڈی چلتے ہیں. آپ نے اپنے بیانات, اپنی ساری اسٹریٹجی بدلی, اپنی اسٹیبلشمنٹ کی چھتری استعمال کی, آپ نے اپنی جگہ بنا. وہ شعیب صاحب سے کہتے ہیں نا, پھر شعیب صاحب معافی مانگنی پڑے گی جناب آپ کو. آپ معافی مانگیں گے, اس کے بعد نون لیگ سے بھی ہم معافی منگوائیں گے, اس کے بعد آپ ہنس رہے ہیں. اتنی سیریس بات نصر اللہ ملک صاحب نے کہی ہے, یہ آپ لوگ کریں گے تو آگے چلیں گے نا سر. مجھے نصر اللہ ملک صاحب کے ساتھ احترام کے ساتھ میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا رشتہ ہے, لیکن میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب مسلم لیگ نون کے ترجمان بننا ہے تو پھر مہربانی کریں. میں نے نون کے تو بندے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں چلیں میں نہیں کہتا, لیکن میں آپ کے تجزیے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. مجھے بتا دیں اگر یہ خود جیل میں گئے ہیں تو کون ذمہ دار ہے؟ مجھے بتا دیں, پھر آپ ایکشن لینا. نون والے بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کو کہیں کہ اس ایس ایچ او کو اٹھا کر کے جیل میں بند کریں کہ جس نے ان کو اٹھایا. دیکھیں انلیگل کنفائنمنٹ 1 منٹ کی بھی اگر ہو, کسی بندے کو رکھیں, کسی سٹیزن آف پاکستان کی لائف اینڈ لبرٹی کو کسی صورت آئین کا مطابق وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا آپ ان کو نہیں رکھ سکتے. آپ نے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے تھانے میں بند رکھا, خان صاحب نے چیف سیکرٹری کا مذاق, آئی جی سندھ کا مذاق اڑائے ہوئے. اچھا آئی جی غائب ہو گیا, ہنس کے کیا کہ انٹرویو موجود ہے شعیب صاحب. اچھا آئی جی غائب ہو گیا ہے سر, وہ کیا تھا آئی جی صاحب جو غائب ہو گیا؟ سن لیں میری بات مکمل کرنے دینا, میں آپ کو ذرا بات کر لوں. منصور صاحب پھر آپ میرے سے سوال کر لیں. پہلی بات تو یہ, خود جیل گئے ہیں نا, تو جس نے اس کو اٹھایا ہے آپ اس کے خلاف ایکشن لیں. 1 منٹ کے لیے بھی کسی کی لیبرٹی کو آپ کنفائن نہیں کر سکتے وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا. یہ آپ کا آئین کہتا ہے. اگر اس ملک میں آئین ہے تو آپ اس کے خلاف ایکشن لیں. اگر کوئی پرچہ تھا تو اس کو جیل میں بھیجتے, بتاتے کہ ہاں جی یہ پرچہ ہے, آپ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتے یا کوئی وارنٹ دکھاتے. آپ نے نہیں کیا, آج اس کے خلاف ایکشن بنتا ہے. اور پھر اگر آپ کے اپوزیشن لیڈرز جو کہ سیکنڈ ٹو پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹر یا چیئرمین سینٹ ہوا کرتے ہیں, اگر آج ان کی یہ ڈسریسپیکٹ ہے, میں آپ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. شعیب صاحب میں سر قطع کلامی کی معذرت, شعیب صاحب ایکچولی سر مجھے اجازت صرف دیجیے گا, میں ویری سوری میں آپ کو انٹرسپٹ کر رہا ہوں, لیکن سر ایکچولی ریزن یہ ہے میرے خیال میں ہم دونوں نا ڈفرنٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ملک صاحب کا اور نہال صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ وہ تو جو کچھ بھی ہوا ہے وہ فرمائشی پروگرام ہے, اپنی مرضی سے گئے ہیں. سر اگر وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں پھر تو انلیگل کنفائنمنٹ کا ایشو ہی نہیں ہوا نا, پھر تو وہ سوال ہی نہیں ہوتا. اگر تو اپنی مرضی سے فرمائشی پروگرام ہو رہا ہے, اگر وہ یہ اگر اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جی ہمیں کہہ دیا جائے تاکہ ہم, میرے خیال میں ملک صاحب میں اگر آپ کی بات صحیح سمجھاؤں یہ کہ جی ہم خان صاحب سے نہیں مل سکے, ہم خان صاحب سے مل نہیں سکے, ہمیں لایا مل مل نہیں سکا, تو جی ہم اس وجہ سے جی نہ سنیں, جی گھنٹوں وہاں انتظار کرتے ہیں, کئی گھنٹے. ہائی کورٹ کا وہ آرڈر لے کر جاتے ہیں اور جیل سپرنٹنڈنٹ کو نہیں ملنے دیتا. بجائے اس کو ملاقات کرانے کے, ان گھنٹوں کے درمیان وہاں ساری ویڈیوز موجود ہیں, وہاں پولیس آتی ہے اور وہ درجنوں کی تعداد میں پولیس موجود ہے, ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور جس انداز سے ان کو لے کے جاتی ہے پوری ویڈیوز موجود ہیں. ٹھیک ہے, کیا انہوں نے خود کہا جیل سپرنٹنڈنٹ کو کہ جناب میری ملاقات نہ کرائیں؟ کیا انہوں نے خود کہا ایس ایچ اوز کو بلایا, ان کو آر پی او کو فون کیا, آئیں جی مجھے گرفتار ہمیں کر کے لے جائیں؟ ٹھیک ہے, اور اگر ایسا کہا ہے تو وہ کون ذمہ دار ہے کہ جس نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے, اور کس طرح کیوں کیا ہے, اور اس کا فائدہ کیا ہونا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی, مان لیتے ہیں کہ ہم نے خود کرا ہے, تو جس نے یہ غلط انلیگل کام کیا ہے تو اس کے خلاف ایکشن کون لے گا؟ اچھا جی دوسرا آپ آتے ہیں, ملک صاحب نے کہا جی 2018 میں الیکشن چوری ہوا. 2018 کا الیکشن 3.5 سال ہماری اقتدار رہی نا, 16 مہینے ان کی رہی نا. 16 مہینے میں 2 چیزیں مجھے بتا دیں. 2018 کے الیکشن کے بعد کتنے فارم 45 یہ لے کر کے گھوم رہے تھے جو آپ سینکڑوں کی تعداد میں آج لے کر ہم گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2,
16 مہینے میں کون سا جوڈیشل کمیشن بنا کے انہوں نے فائنڈنگز دی کہ جناب یہ ہیں فائنڈنگز جس کے نتیجے میں الیکشن چوری ہوا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہوا ہوگا, انڈیویجول ہوا ہوگا, چوری بھی ہوئی ہوگی, غلط بھی ہوا ہوگا, لیکن کوئی فائنڈنگز دیں گے نا. میں آج آپ کو آفر کرتا ہوں جوڈیشل کمیشن بنائیں, 2024 اور 18 دونوں کا آپ آڈٹ کرائیں اکٹھے, تاکہ سچ سامنے آئے اور اس کے نتیجے میں جو قصوروار ثابت ہو وہ ضرور معافی مانگے گا. اکٹھے کروائے اس سے آگے آئیں, دونوں الیکشن اکٹھے سر. نہیں دونوں الیکشن اکٹھے نہیں, دونوں الیکشن اکٹھے اس کا آڈٹ کرائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 2018 کا بھی 2024 کا بھی. ٹھیک ہے, جو ثابت ہو جائے کہ یہ کون اس میں ملوث ہے, سچ سامنے آ جائے, جو قصوروار پایا جائے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے قانون کے مطابق بھی, اور معافی بھی منگوائیں. اچھا اب کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن فراڈ ہوا ہے تو عدالتوں میں جائیں. کون سی عدالتوں میں جائیں؟ جن عدالتوں میں جانا ہے وہاں تو آپ نے پہرا لگا رکھا ہے 26ویں ترمیم کے ذریعے, لیکن بٹ ارسپیکٹو چھوڑ دیں. الیکشن ٹریبونلز جو ورکنگ شروع کر دی, کام کرنا شروع کر دیا, الیکشن کمیشن نے کہا نہیں جی ریٹائرڈ جج کے پاس جاؤ. آج 9 مہینے ہونے کے باوجود 10واں مہینہ شروع ہو گیا ہے, 6 مہینے میں فیصلہ ہونا ہے. آج الیکشن کمیشن اس کے اوپر میری پٹیشن کے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے, میری پٹیشن نہیں ہے میرے مخالف کی, اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ کس جج کے پاس بھیجنا ہے, ابھی تک یہ تعین نہیں کیا. صرف 1 مہینے کے لیے پٹیشن سننی شروع کی. جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے, ان کی چیخیں نکل گئیں. اس نے صرف ایک غلطی کر لی, اس نے کہا جی فارم 45 لے آئیں. اس پہ ان کی چیخیں نکل گئیں, بجائے اس بات کے کہ فارم 45 لاتے, اس کے اوپر الیکشن کمیشن بیٹھ گیا. پہلے ٹرانسفر کر دیا ایک اپنے ہینڈ پیکڈ جج, ریٹائرڈ جج کو, اس کے بعد عامر فاروق صاحب نے اس کے اوپر اسٹے دیا اور واپس کر دیا کہ دوبارہ اس کا فیصلہ کریں. ٹھیک ہے شعیب صاحب, میرا ایک سوال آپ سے ہے. جی جی, یہ کیونکہ مدعا وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا جس میں انہوں نے بھی فرمایا ملک صاحب نے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر یہ الزامات ہے کہ وہ کمپرومائز ہے. آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بات کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی لیڈر اس وقت جو موجود ہے ان میں سے کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے؟ کین یو سے دیٹ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے بیٹے کی بھی نا قسم نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, میں انسان ہوں, میں اپنی قسم دے سکتا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے قسم دے سکتا ہوں کہ میں لویل ہوں ٹو ود دی پی ٹی آئی, ود دی عمران خان. نمبر 1. نمبر 2, آپ کے ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. جو انسان لویل ہے, سنسیئر ہے, اس کا کنڈکٹ بتاتا ہے. آج اگر اس کیفیت میں پارٹی پہنچی ہے نا, آج وہ پارٹی وہ ہے کہ جس کو جو لیڈرشپ تھی 9 مئی کے بعد یا چھوڑ گئی یا چھڑوا لی گئی. مجھے بتا دیں کہ آج جن حالات سے گزر رہے ہیں, جو کہ اپنے بچے, بیویاں, بیٹیاں جن کی اٹھائی جا رہی ہیں, جن کے اوپر ظلم تشدد اتنا ہو رہا ہے کہ وہ سانس لینے میں ان کو دشواری ہو جائے, وہ آپ نے بے شمار اگر کہیں گے تو میں سینکڑوں سر. لیکن آج شعیب صاحب پارٹی کے ساتھ نواز شریف صاحب نے آج لنڈن لنڈن میں گفتگو کی ہے. لنڈن میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے ایسا کلچر پروان چڑھایا ہے جس میں نوجوان لڑکے لڑکیاں بھاگتے ہوئے گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ایک بدتمیزی کا کلچر جو ہے وہ آپ نے پروان چڑھایا. نہال ہاشمی صاحب سے میں ذرا اس پہ کامنٹ لے لوں گا. نہال صاحب, لیکن یہی نوجوان لڑکے لڑکیاں آج میں اس کا جواب دے دوں, پہلے میں جواب دے دوں. اچھا دے دیں, پھر میں پہلے آپ چلے ادھر چلے جائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا چل نہال صاحب میں ایک بات کہہ دوں. جی 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 جی, گاڑیوں کے پیچھے جانا, سر گاڑیوں کے پیچھے جانا, احتجاج کرنا, یہ ہر ایک قسم کا بنیادی حق ہے. یہ کلچر اگر دی ہے تو میں کہتا ہوں شعور دیا ہے. لیکن انہوں نے کلچر کیا دیا ہے؟ چوری کرو, مال لو, ادھر سے اٹھاؤ, ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ لو, ادھر سے مال اٹھاؤ, جا کر کے باہر بیٹھ جاؤ, ادھر سے آپ چوری کرو, منی لانڈرنگ کا پیسہ ملک سے باہر لے جاؤ, اور چھابڑی والے کے نام سے پراپرٹی اٹھا لو, چھابڑی والے کے نام سے انڈکلیئرڈ پراپرٹیز, پیسے سب کچھ رکھ لو, جو چاہو کر لو. یہ انہوں نے کلچر دی ہے جس سے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. نہال صاحب یہ شعور ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی شعور ہے, یہ بدتمیزی نہیں ہے, یہ احتجاج ڈیموکریٹک رائٹ ہے, جمہوری حق ہے ان کا یہ کرنا. منصور بھائی, میں نے بڑے تحمل اور خوش دلی سے ان کی باتیں سنی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, یہ ایک پلیٹر ہے جس میں مختلف پارٹی سے, جیسے پلیٹر نہیں ہوتا بڑے سے تھال جس میں کھانا جمع کر لیتے, چاول, دال, گوشت, مچھلی, سلاد, سب ایک ہی پلیٹر میں ہوتا ہے. تو کہیں کوئی کسی کا ٹیسٹ کچھ ہے, کسی کا ٹیسٹ کچھ ہے. اگر یہ ایک پولیٹیکل پارٹی, تو میں چند بات پوچھنا چاہوں گا, میرے بھائی جواب دیجیے گا ضرور. اس پارٹی کا منشور کیا ہے؟ ان کو نہیں پتا ہوگا, کسی کو نہیں پتا ہوگا.
کیا اس منشور میں انہوں نے پچھلے بار وعدہ نہیں کیا تھا کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے؟ کیا انہوں نے گورنر ہاؤس کی دیواریں واٹ از پی ٹی آئی نہیں گرائی؟ کیا انہوں نے کوئی نوکری دیا ایگریکلچر میں؟ کوئی دیکھیے قومیں کسی کرمنل کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نہیں بنتی ہیں. عمران خان سیاسی کیس میں اندر نہیں ہے بھائی. عمران خان اس ملک کے لوگوں کے 190 ملین پاؤنڈ میں اندر ہے. اگر سیاسی کیس میں اندر ہوتے میں بھی کھڑا ہوتا کہ جی یہ نعرہ لگا رہے تھے, حقوق کی بات کر رہے تھے. میں کس منہ سے اس آدمی کا نام لوں جس نے پاکستان کے بچوں کے دودھ کا پیسہ کھا لیا, جو ہمارے یونیورسٹی کالجز کے پیسے کھا گئے, جو ہمارے بچوں کے زکوٰۃ اور یتیموں کے زکوٰۃ کے پیسے کھا گئے. میں کس منہ سے بات کروں؟ اور آپ کہتے ہیں آپ ایک کرمنل کیس کو پولیٹیکل کیس بنانا چاہتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ اچانک لیڈر بن گئے, پولیٹیکل پروسیس سے نہیں آئے. عمران خان صاحب اندر آ گئے اور یہ سب بہت سارے لوگ لیڈر بن گئے, اور خاص کر کے میری وکلا برادری سے تو پھر ٹاپ پہ لوگ آ گئے. اب میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون سا کیس ہے ان پہ پولیٹیکل؟ مجھے یہ بتا دیں بس. کیا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس پولیٹیکل ہے؟ بتا دیں. کیا توشہ خانہ پولیٹیکل ہے؟ بتا دیں. اور پھر مجھے ایک بات ضرور بتائیں بھائی, جو بزدار جیسا آپ نے عظیم الشان ہمیں دیا لوگ, آپ ایک طرف میں کہتا ہوں پاکستانی پہلے بنے. دیکھیں اتنی وفاداری میں نہ جائے. پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, کلٹ ہے. پولیٹیکل پارٹی ہوتی تو وہ ڈسکس کرتی کہ شہباز شریف صاحب کل سعودیہ میں کیا اسٹیٹمنٹ دے کے آئے, آج وہ باکو میں کیا اسٹیٹمنٹ دے رہے, کیا پاکستان کی ترجمانی, قوم کی ترجمانی کر رہے ہیں, کیا امہ کی ترجمانی کر رہے ہیں, ہماری معیشت کو اس سے کیا فائدہ ہے, نوجوانوں کو کتنے روزگار مل رہے, نوجوانوں کے مواقع, نوجوانوں کی کتنی یونیورسٹی, ایک منٹ کتنے باہر کے یونیورسٹی کالجز میں نوجوانوں کے لیے روزگار اور ٹریننگ کر رہے ہیں. آپ نوجوانوں کو کیا بنا رہے ہیں یار؟ آپ کہہ رہے ہیں پیچھے بھاگ کر کے نعرے لگا. نہیں بھائی, ہمارا نوجوان یہ پاکستان آنے والی نسلوں کا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس طرح کا پاکستان نہ ہو جس طرح کے پاکستان آج سے پہلے تھا, 2014 سے پہلے تھا. آپ ہمیں مجھے خود شرم آ رہا ہے کہ ہم ایک منٹ ابھی یہ دھاندلی کی بات کر رہے ہیں بھائی. 4 حلقے ہم نے کھولے تھے نا, جس میں بیٹھے ہوئے تھے پورے 3 رکنی جج بیٹھی تھی سپریم کورٹ کی. کیا نکلا اس سے؟ اب آپ پورے پاکستان کو کھولنا چاہتے ہیں بھائی. 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ عمران خان نہیں ہے. عمران خان کا مسئلہ عمران خان ہے. عمران خان کا مسئلہ 190 ملین پاؤنڈ کھا جانا ہے. ان کے لوگوں کا مسئلہ عمران خان ہے. لوگوں کا مسئلہ روزگار ہے, پانی ہے, امن ہے, شانتی ہے. انہوں نے پاکستان پہ کتنی باتیں کی, یہ کہہ رہے ہیں گھروں میں, بچیوں میں. کون سی باتیں؟ کب یہ مظلوموں کے ساتھ, محروموں کے ساتھ, محکوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ کب یہ پولیس کے ان شہیدوں کے گھروں میں گئے, فوج کے ان سپاہیوں کے گھروں میں گئے؟ سر اجازت دیجیے گا, نہاد صاحب اجازت دیجیے. ملک صاحب یہ ایک ہی نعرہ عمران بھائی. عمران از ناٹ پاکستان, پاکستان از 25 کروڑ لوگ. ٹھیک ہے سر. منصور صاحب آج مجھے نا 2 چیزوں کے آپ جواب میرے بھائی شعیب شاہین صاحب سے لے دیں تاکہ ہم بھی ان کے بیٹھ کے گن گائیں. اچھا, پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو پیچھے بھاگنے کا کلچر ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پیچھے بھاگ کے چور ڈاکو کے نعرے لگائے. جب ملک میں قانون موجود ہے, عدالت موجود ہے, آپ عدالت میں جا سکتے ہیں, کسی کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے. سوال یہ کہ الزامات ہیں جو شعیب صاحب نے کہا جی فلاں فلودے والا فلاں والا. علیمہ خان صاحب کی سلائی مشینوں کا کیس آیا, الزامات تھے. کیا لوگ ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں؟ آوازیں دیں سلائی مشینوں والی خاتون جا رہی ہیں. شعیب شاہین صاحب اجازت دیں گے اس بات کی؟ دوسری بات, جس کیسز کو بنیاد بنا کے اکثر پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, ان کی درجنوں پریس بریفنگ نکال لیں کہ نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیس بنائے گئے. پاناما کا کیس جھوٹا کیس تھا, فراڈ تھا, یہ الفاظ ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے. شعیب شاہین صاحب سلمان اکرم راجہ کو کل جھوٹا کہیں گے یا آج جھوٹا کہیں گے؟ قوم کو بتائیں نا جی کہ وہ کل جھوٹے تھے یا آج جھوٹے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر الزامات لگے, میں ثاقب نثار کی پروسیڈنگ آپ کے پروگرام میں کس نے لا کے رکھ دوں گا. جسٹس ثاقب نثار نے 2 بندوں کو بلایا تھا کہ آپ کے جو ایسٹس ہیں اس پہ آپ نے ٹیکس نہیں دیا ہوا. ایک بندے سے کہا گیا, اور باقاعدہ دونوں کو بلا کے, ایک وقار صاحب ہیں, میں آپ کو پورا کیس دے دوں گا. ان سے کہا گیا کہ آپ نے دبئی میں اپارٹمنٹ لیے, آپ کو کیوں نہ آپ کو یہ فائن کیا جائے. انہوں نے کہا جی کہ مجھے آپ اپیل کرنے کی اجازت دیں, آپ مجھے فائن نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں, یہاں کمٹمنٹ دے کے جاؤ کہ کل فائن جمع کراؤ گے, میں تمہاری کوئی اپیل کا رائٹ تمہارا ختم کر رہا ہوں آج سے. علیمہ خان صاحب سے بھی کہا گیا کہ آپ کا بھی میں رائٹ ختم کر رہا ہوں. صبح دونوں پیش ہوئے,
ایک سے کہا گیا بکار صاحب پیسے جمع کروا دیے, اس نے کہا سر آپ نے حکم دیا تھا 6 کروڑ جمع کروا دیے. علیمہ خان صاحب سے پوچھا گیا آپ نے جمع کرا, انہوں نے کہا سر میں اپیل کا رائٹ استعمال کروں گی. اچھا آپ اپیل کا رائٹ استعمال کریں گے, چلیں کر لیجیے گا. اس ملک میں جب انصاف کا مذاق آپ کے لیے اڑایا جائے جائز ہے, کسی اور کے لیے اڑایا جائے ناجائز ہے. اکراس دی بورڈ بات کریں ہم, اگر کسی نے غلطی نہال ہاشمی صاحب نے کی ہے ان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کریں, اگر سلمان اکرم راجہ نے کیا اس کو بھی کٹہرے میں کھڑا کریں. یہ نہ کریں کہ آپ حاجی بن جائیں لوگوں کو گالیاں دے دے کے اور آپ خود جو ہے اپنے آپ کو پارسا بنا لیں. کہیں نا کہ عثمان بزدار صاحب نے یہاں فراڈ کیا. خان صاحب کی آن ریکارڈ موجود ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ میں نے تحقیقات کر لی ہیں, میرے ایڈوائزر نے کوئی فراڈ نہیں کیا. نیب موجود نہیں تھی, اینٹی کرپشن موجود نہیں تھی. آپ نے کہا نہیں یہ خاتون جو ہماری ہے وہ جو اس نے پیسے جو بنائے ہیں یہاں پہ گوگی صاحبہ نے, وہ اس نے پراپرٹی سے بنائے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے آ کے خود ڈیفینڈ کیا پریس کانفرنس میں. یعنی آپ اپنے چوروں کو ڈیفینڈ کریں, دوسروں کے پیچھے لوگ لگائیں, یہ چلے گا نہیں. کل لوگ آپ کے پیچھے کیا بھاگیں گے, آپ اس کو جائز کرا دیں گے. عمر ایوب صاحب سے لوگ پوچھیں گے, دینا پڑے گا ان کو جائز قرار دینا پڑے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ شعور ہے. شعور ہے تو شعور پھر سب کے لیے ہے نا. پوچھیں نا جی, سب جو میں ابھی پوچھتا ہوں. شیر مروت صاحب کل ایک پروگرام کے اندر موجود تھے اور انہوں نے اقرار کیا کہ نہیں, سوشل میڈیا کے اوپر موجود بہت سے سپورٹرز نے جو ہے ایکچولی پارٹی کو مشکل میں ڈال دیا ہے. کیا فرمایا انہوں نے, سنیے گا ذرا. یہ سزا ہمیں جو ملی ہے یہ ان ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ لوگ اگر گالم گلوچ سے باز آ جائیں, ریاست کو گالیاں نہ دیں, ہم نے کبھی ان کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے نام پہ اداروں کو گالیاں دیں. اور آپ یقین کریں یہ جو عدت کا کیس خان پہ بنایا گیا یہ بیسیکلی اس ڈیجیٹل ایڈونچرز کے اس ایڈونچر کا جو باہر بیٹھ کے جنہوں نے کردار کشی کی تھی, جرنیلوں کی, ایکٹریسوں کا سکینڈل نکالا تھا, اس کا خمیازہ تھا جو ہمیں بھرنا پڑا. یہ شعیب صاحب آپ نے یہ گفتگو سنی اور ایک ذرا اس پہ بھی کامنٹ کر دیجیے گا, آپ کے ساتھی کیا سوچتے ہیں آپ کے یہ جو ڈیجیٹل جہادیوں کے حوالے سے. اور ملک صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ کل کو پھر آپ لوگوں کے ساتھ جب یہ ہوگا, آپ کی گاڑیوں کے پیچھے جب دوسری جماعت کے لوگ بھاگیں گے تو پھر آپ نے اس پہ ناراض نہیں ہونا, کیونکہ وہ پھر ان کا جمہوری رائٹ. منصور بھائی ایک میرے طرف سے بھی فرمائش. بولیے. کہ کیا لنڈن میں خان صاحب کے بچے نہیں ہیں, لنڈن میں خان صاحب کے بچے ہیں, وہ ان کے بچے کیوں نہیں آتے ہیں گاڑی کے پیچھے بھاگنے کے لیے؟ شعیب صاحب, پاکستان کے غریب بچے کیوں لگا دیتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. جی شعیب صاحب جواب دیجیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, منصور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر اوورسیز کا آپ ایک احتجاج کا حق ہے وہاں کے قانون کے مطابق, اگر وہ رائٹ اپنا نہیں سر, ان کے بچے کیوں نہیں آتے ہیں پلیز, ان کے بچے کیا سنیں نا سر, ایک منٹ نیال صاحب سن تو لو. پہلی بات ذرا ریلیکس کریں. اچھا مجھے بتا دیں, کیا ہم نے پی ٹی آئی نے ان کو بھیجا ہے کہ جاؤ جی وہاں جا کر ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس جا کر احتجاج کرو؟ ان کو خود کو پتا ہے بھائی, سنیں نا, وہ شعور یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کا لوٹا ہوا مال وہاں ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ میں لگایا ہوا ہے. اچھا, ان کو پتا ہے کہ ان کا ایکچولی ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی یہ جو پراپرٹیز ہیں, یہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے. وہ جاتے ہیں, جا کر احتجاج کا حق استعمال کرتے ہیں. کیا میں اور آپ جا رہے ہیں, کیا کوئی پی ٹی آئی کا ورکر جا رہا ہے؟ وہ اوورسیز ہیں, ان کا ایک حق ہے, وہ پاکستانی شہری ہیں, ان کا سابق پرائم منسٹر انڈکلیئرڈ پراپرٹیز کا مالک بن کے وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ اس سے پوچھیں گے نہیں کیا ان کا احتجاج کا حق ہم ختم کر دیں گے؟ اچھا پہلی بات. دوسری بات مجھے بتا دیں, دیکھیں دوسری بات میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عثمان بزدار فراڈ میں ملوث ہے, فرا گوگی فراڈ میں ملوث ہے. مجھے بتا دیں عثمان بزدار تو آج گھومتا پھر رہا ہے نا پاکستان میں, اسی پنجاب میں پچھلے 2.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. کوئی ایک ایف آئی آر فراڈ کی, فورجری کی, بےایمانی کی, کرپشن کی کوئی انہوں نے بنا کے اس کو جیل میں ڈالا ہو؟ بنائے نا, ہم نے کب بنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ کہتے تھے 3-4 بندوں کا نام لیتے تھے. نمبر 1 سنیں نا سر, ایک منٹ سر, ان کو کہیں ان انٹرپٹڈ مجھے بات کرنا ہے. نہال صاحب آپ انٹرپٹ نہ کریں سر, یہ بھی کریں, آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. نہیں بالکل سر, یہ نہال صاحب یہ بھی شعور ہے. میں نے کوئی ایک لفظ نہیں بولا جی سر. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ اے ٹی ایم مشینیں ہیں جہانگیر ترین, علیم خان, پرویز خٹک, یہ کرپٹ لوگ ہیں کہ یہ ان کے ہاں ملوث ہیں. آج کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کرپٹ لوگ؟ کن کے منسٹر ہیں مجھے بتا دیں. یعنی جب وہ کرپشن میں ملوث تھے بقول ان کے, اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ جی ان کے خلاف ایکشن لیا جائے,
اور عمران خان نے اپنے ٹینیور میں اگر جہانگیر ترین خان کے خلاف ایکشن بھی لیا, اس کو نکالا, تو ان کی گود میں کیسے آ کر کے بیٹھ گیا؟ آج وہ ATM مشینیں ان کی کیسے وزیر و مشیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے, کیوں یہ ایکشن نہیں لیتے؟ ٹھیک ہے. بات یہ ہے آپ سلیکٹیو جب آپ جسٹس سسٹم کی بات کرو گے, پراسیکیوشن کی بات کرو گے تو سامنے نظر آئے گا. اب مجھے بہت ساری باتیں اب میرا سوال شعیب صاحب, ایک میرا سوال آپ کو دوبارہ وہ سوال یہ ہے کہ اب اگر کل کو آپ کی گاڑی کے پیچھے نون لیگ والے بھاگے, آپ نے اعتراض نہیں کرنا پھر ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ PTI کے لوگ نہیں بھاگ رہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کے اوورسیز پاکستانی بھاگ رہے ہیں. PTI کے لوگ نہیں ہیں. اگر کوئی اوورسیز پاکستانی نہیں پاکستانی اوورسیز کوئی اپنا حق استعمال کرتا ہے وداؤٹ بریکنگ لا, اگر قانون سن لیں قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر کوئی استعمال کرتا ہے اپنا پروٹیسٹ کا حق, اس کا حق ہے. تو سر میں نے اوورسیز چھوڑ دینا سر شعیب صاحب, اوورسیز اگر سر آپ اگر اوورسیز جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں تو یہ لوکل پاکستانی بھی کر سکتے ہیں نا, یہ کام تو پھر ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں جمہوری طریقے سے. بالکل کر سکتے ہیں. ہاں مطلب بشرا بی بی, علیمہ خان صاحبہ, عظمیٰ خان صاحبہ اگلی دفعہ کورٹ جائیں تو اگر ان کا گھراؤ کر لیا جائے اور ان کے اوپر نعرے بازی شروع کر دی جائے, آپ یہی کہیں گے کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, شعور آ گیا ہے, جمہوری طریقے سے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کیا وہاں PTI کے نومینیٹڈ ڈکلیئرڈ ممبر جا کر کے یہ کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. اچھا یہ اگر کوئی کر رہے ہیں احتجاج اوورسیز اپنی کیپیسٹی میں, ایون اف وی پریزیوم کہ یہاں PTI کا ورکر آ کر احتجاج کرتا ہے, you don't have a problem with that نا شعیب صاحب, you don't have a problem with that, you like it. وہ آپ کہہ رہے ہیں یہ اچھا کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو نہیں ہے کوئی پرابلم؟ نہیں, آپ میری بات کو سن لیں, میری بات کو مس انٹرپریٹ نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں کے رہنے والے, وہاں کے سن لیں نا, میری بات کلیئر ہونے دیں. وہاں کے رہنے والے اوورسیز پاکستانیز اگر اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہیں پروٹیسٹ کا, یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. میرا دوبارہ آپ سے یہی سوال ہے, میں دوبارہ شعیب صاحب یہی سوال کر رہا ہوں کہ یہی جمہوری حق اگر پاکستان کے اندر موجود 25-30 نوجوانوں نے آ کے علیمہ خان, عظمیٰ خان اور بشرا بی بی کے ارد گرد کر دیا تو پھر آپ کو بھی تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا, پھر آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس میں. نہیں, بات یہ ہے, سنیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا علیمہ خان, عظمیٰ خان, بشرا بی بی پبلک آفس ہولڈر ہیں؟ اچھا تو یہ پبلک آفس ہولڈر کے بعد کیا انہوں نے کرپشن میں ملوث ہو کر کے ان کے پاس باہر کی پراپرٹیز ہیں؟ یہ تو آپ کی رائے نا سر, یہ تو آپ کی رائے ہے نا, یہ آپ کی رائے ہے شعیب صاحب, یہ آپ کی رائے ہے. بات نہیں ہے, آپ بتائیں نا کیا نواز شریف, سنیں, کیا نواز شریف اور مریم نواز پبلک آفس ہولڈر ہیں؟ نمبر 1. نہیں وہ تو اس سے پہلے بھی سر, وہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا نا. انڈکلیئرڈ پراپرٹی آج بھی ہے کس کی ہے؟ شعیب صاحب یہ تو اب ایکسکیوزز ہے نا سر, وہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا جب وہ نہیں تھے, MNAs نہیں تھے, چیف منسٹر نہیں تھی, تب بھی ان کے خلاف اسی طرح احتجاج ہو رہا تھا, تب تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے نا. سن لیں نا, نواز شریف کے گھر کے باہر ہوتا ہے نا جی, نواز شریف کی وہ پراپرٹی جو انڈکلیئرڈ تھی اور ہے آج بھی اس کے مالک کا کسی کو نہیں پتا. وہاں اگر اوورسیز پاکستانی سمجھتے ہیں کہ یہ چوری کا پیسہ ہے, وہ احتجاج کرتے ہیں, مجھے بتا دیں کیا غلطی ہے. اور آج بھی دیکھیں, میں نے نہیں سنا کبھی سلمان اکرم راجہ صاحب, چلیں نہال صاحب کی طرف بات سن لیں, وہ وکیل تھے. اگر کسی کا مقدمہ انہوں نے لڑا ہے, کسی کا مقدمہ لڑا ہے اور کوئی اپنا موقف دیا ہے تو اس کا حق ہے. سر مقدمہ تو عدالت میں لڑا جاتا ہے نا, ٹی وی چینلوں پہ آ کے, اور کالمز میں تو نہیں لڑا جاتا, کالمز بھی لکھے ہیں انہوں نے. ٹی وی چینلوں میں مجھے نہیں پتا, نہیں میں آپ کو دکھا دوں گا, میں نے نہیں سنا. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں شعیب صاحب, آپ جاتے نہیں ہیں ان کے شو میں, کاشم عباسی صاحب ان کے شو میں ہر ہفتے جایا کرتے تھے جا کے, اور بتاتے تھے کہ وہاں پہ کہ پیناما کا کیس کتنا غلط بنا تھا. خیر نہال صاحب کی بات سن لیں جی. دیکھیں وہ سن لیں وہ اس کیس میں وکیل تھے. سن لیں شعیب صاحب کی آخری بات سن لیں جی. وہ اس کیس میں وکیل تھے. منصور صاحب میری بات سن لیں جی 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 جی. وہ اس کیس میں وکیل تھے, بطور وکیل اپنے کلائنٹ کو اگر وہ ڈیفینڈ کرتے تھے, میں کہتا ہوں اس کی پروفیشنلزم تھی, وہ اچھی بات ہے انہوں نے کیا. بٹ دی ایشو از کہ اب پارٹی کا جو موقف ہوگا,
now he has joined the party, he is bound by the party discipline. By the way, لہذا ان کا موقف ایز اے پروفیشنل وکیل تھا. By the way, لہذا ایسی کوئی بات کرنا کہ ایک انڈیویجول کو اٹھا کر کے آپ یہ کہیں کہ جس وقت وہ پارٹی میں نہیں تھا اس وقت کسی کیس میں وہ وکیل تھا تو اس وقت یہ بات کیوں کر رہا تھا. آئی ڈونٹ تھنک کیس میں اندر کوئی ایسی بات ہے جس کو ہم کانفلکٹ کریں یا کانٹرڈکٹ کریں. جی نہال صاحب گو ایڈ. بہت احترام کے ساتھ منصور، میں شاہین صاحب سے عرض کروں گا کہ جو آپ نے پاکستانی اوورسیز کی بات کی نا اسٹوڈنٹس کی، تو کیا برٹش گورنمنٹ بالکل اندھی ہے، اس کو نظر نہیں ہے؟ اور کیا برٹش کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کے اوپر آپ کا ٹرسٹ نہیں ہے؟ جس طرح آپ پاکستان کے کورٹوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ کورٹ تو کورٹ نہیں ہے، تو کیا برٹش گورنمنٹ اور نیشنل کرائم ایجنسی نے جو کچھ نواز شریف صاحب کے بارے میں اور وہاں کی میڈیا نے کہا آپ اس سے مطمئن نہیں ہے؟ نمبر 2، دیکھیے یہ جو ابھی کہنے لگے کہ یہ بچوں کو ہم ڈسون کرتے ہیں، ڈسون کر دیا انہوں نے. ان بچوں کا خان صاحب کی اہلیہ، سابق اہلیہ محترمہ جائمہ صاحبہ کے ساتھ پکچر ہے، ویڈیو ہے، ان کی سوشلائزیشن ہے. یہ اس طرح سے ان بچوں کی قسمت سے کیوں کھیلنا چاہتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں جی نہیں جی ہم تو ان کو ڈسون کرتے ہیں؟ یہ ڈسون کرنا کوئی اچھی بات تھوڑی ہے. پھر بات یہ بنتا ہے کہ جناب آج لاٹری کھل گئی ہے لوگوں کے لیڈر بننا کے. لیڈر بننے کا ایک پروسیس ہوتا ہے، لانگ اسٹرگل ہوتا ہے، لوگ جیل اور ریل میں جاتے ہیں. بھائی آپ اپنا منشور بیان کرتے ہیں، آپ کسی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے آئے، خدا را منشور بیان کریں 25 کروڑ لوگوں کے لیے. ہم اپنا منشور بیان کرتے ہیں، اس میں موٹر وے بھی ہے، اس میں F7 تھنڈر بھی ہے، نیوکلر پاور بھی ہے، ایئرپورٹس بھی ہے، گوادر پورٹ بھی ہے. میں بیان کرتا رہوں گا، نہال صاحب یہ نہال صاحب سوال میرا سر ایک سوال یہ جو آپ نے جملہ کہا نا، میری روح پھڑک اٹھی جب آپ نے کہا کہ لیڈر بننے کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے اور اس پورے پروسیس میں سے سر مریم نواز چیف منسٹر ہے پنجاب کی. سر خدا دا واسطے نہ کریں اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، یہ نہ کہا کریں لیڈر بننے کا پورا. سر مریم نواز کے ساتھ میں وہاں کھڑا رہا ہوں جہاں اس کی گاڑی پر شیل ہوئی، اس کے گاڑی پہ گولی چلائی گئی، لیکن پھر بھی نہال ہاشمی نہیں بن سکا. نہال ہاشمی بھی وہیں پہ کھڑا ہوا تھا، نہال ہاشمی وہیں پہ کھڑا ہوا تھا، لیکن نہال ہاشمی نہیں بن سکا لیڈر. نہال ہاشمی کو سینٹ کا ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا، نہال ہاشمی کو پارٹی سے سائیڈ لائن کر دیا گیا. لیکن اس کی وجہ یہ کہ نہال ہاشمی تھا. اگر نہال شریف ہوتا تو شاید آج سینٹ میں ہوتا. عزت اور وقار دیا. جی نہیں دیکھیے میں جہاں ہوں بڑا خوش ہوں اپنی جگہ پر، اور میں اپنی پارٹی پہ ٹرسٹ کرتا ہوں. میرا منشور پارٹی کا ہے پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ترقیاتی کام، امن لاؤ، پاکستان کو مضبوط کرو، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرو. ان سے تو دبئی والے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، سعودیہ والے، اور یہاں شہباز شریف صاحب تھک نہیں پا رہے کہ ہر روز ان کو بیرون ملک سے بلایا جا رہا ہے. ایک سوال نہال صاحب، خواجہ سعد رفیق نون لیگ میں ہی ہے نا؟ ویسے پوچھ رہا ہوں، یہ ان ریلیٹڈ ویسے پوچھ رہا ہوں. الحمدللہ نون لیگ میں اوکے. ابھی دیکھیے کبھی فیلڈنگ ہوتی ہے، کبھی بیٹنگ. ابھی ہم لوگ فیلڈنگ کر رہے ہیں، بیٹنگ کرتے رہے ہم لوگ، پانی پلانے پہ لگایا بناتے رہے. جی پانی پلانے پہ لگایا ہوا ان کو، پانی بھی پلائیں گے، ہم ٹاول بھی لے کے جائیں گے. ہم ہیں ٹیم کے اندر، ہم ٹیم کے اندر ہیں. ہم لوگ دیکھیے اوور نائٹ لاٹری سیل میں لیڈر نہیں بنے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیم نواز شریف. نہیں ٹیم نواز شریف نا سر، آپ لوگوں کی سب کی ایک ٹیم نواز شریف ہے نا، نام اس کا یہ رکھنا. جی الحمدللہ الحمدللہ. ملک صاحب یہ سر یہ شعور جو ہے وہ اب تو اور بھی پھر آئے گا، دوسری جماعتوں میں بھی آئے گا. یہ تو شعور تو پھیلتا جاتا ہے نا، وہ تو پھر باقی لوگوں میں بھی آ جاتا ہے. دیکھیں میں تو شعور کا قائل نہیں ہوں، سچی بات ہے. شعیب صاحب سے بھی توقع کرتا ہوں، دیکھیں وہ لائر ہیں، قانون دان ہیں. کسی شخص کو کسی کی آزادی چھیننے کا کوئی حق حاصل نہیں. آپ کو کسی سے گلا ہے آپ کورٹ میں لے جائیں، آپ مقدمہ کروائیں کسی کو، کسی کی گاڑی کے پیچھے بھاگ کے اس کی ویڈیو بنانے کا بھی آپ کو حق حاصل نہیں. وہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہو، اس کی پرسنل جو آپ کی آزادی ہے آپ اس میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. اور یہ کلچر دیکھیں کون کر رہا ہے. میرا سوال ہے کبھی کبھی نا دیکھیے گا آپ بعض ایسے نوجوان نظر آتے ہیں جو موبائل لے کے دوڑ رہے ہوتے ہیں یا کرپشن کے خلاف نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. ان کے والد محترم سرکاری افسر ہوتے ہیں، ڈیفینس میں 4 کنال کا گھر ہوتا ہے، سارے بہن بھائیوں کے لیے گاڑیاں ہوتی ہیں، 80,000 روپے ابا جی کی تنخواہ ہوتی ہے اور کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا ہوتا ہے. یہ منافقت ہے سوسائٹی کی، اتنی بڑی منافقت ہے سوسائٹی کے اندر. دیکھیں ابھی جو ہم بات کر رہے تھے یہ الزامات کی سیاست ہے نا جی. فلودے والا حکومت تھی پی ٹی آئی کی، پکڑ کے جیل بھیجتے ان کے خلاف، مقدمات بنائے تو تھے. نہیں کون سے مقدمات بنائے تو تھے. شہزاد اکبر صاحب کو خان صاحب نے ڈانٹ دیا تو دیکھیں آپ بعد میں کہا کہ جھوٹے مقدمات آپ نے بنوا دی شہزاد اکبر سے. شہزاد اکبر صاحب کو پھر بعد میں آپ ڈانٹ پہ لاتے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ مقدمات جینوئن بنائیں. اور یہ
एहतसाब का जो निज़ाम है ये किसी सियासी पार्टी ने, किसी भी सियासी पार्टी ने ये बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड कभी नहीं किया। हर सियासी जमात ने सोचा कि हमें ये लोग भी नहीं कर रहे, नून लीग वाले? मेरा ख्याल ये भी नहीं कर रहे। अच्छा, देख रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। मैं शेख साहब से इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। 190 मिलियन पाउंड का केस आपकी नजर में सियासी है या जेन्युइन है? खान साहब के अगर बयानात देखें उसमें एक दो चीजें हैं जो खान साहब नहीं, आपकी राय, उनको छोड़ें आप। खान साहब खान साहब ने जो कहा ना जी कि मलिक रियाज साहब ने जो जमीन मुझे दी, अब जैसे शौकत खानम के लोग फंड देते हैं ऐसे मुझे जमीन दे दी गई, तो इससे मेरा इसमें क्या लेना, मैं कैसे वेरीफाई कर सकता था? वहां कुछ ना कुछ दाल में काला नजर आता है। अच्छा, कि ये आप क्यों फंड ले रहे हैं, कैसे पूरा दाली काली है मलक साहब, पूरी दाली। मैं देखे ये अदालत फैसला करेगी खान साहब, मलक रियाज साहब को, खान साहब को बरी कर दे। निहाल साहब, पार्टी के मेंबर निहाल थे। साहब, ये 2024 के इलेक्शन की बात नहीं हो रही, आप कह रहे हैं दाल काली। हाँ, हम किसी और देखिए अगर वो अदालत उनको बरी कर दे ठीक है, उनके पास राइट है, लेकिन आप आखिर ये क्या वजह है? मेरा सवाल ये है कि मलिक रियाज साहब वो चाहते थे इमरान खान साहब के भी, वो चाहते थे मुस्लिम लीग नवाज के भी, वो चाहते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी। शुएब साहब हैं, शुएब साहब और मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन हम दलील देंगे नहीं ऐसा नहीं वैसा था। यार आपने सबका चहेता बना दिया, हमारे चंद एंकर्स के भी चहेते हैं। हाल ही उनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्या खान साहब ने इस्तेमाल नहीं किया? हाँ। क्या मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने इस्तेमाल नहीं किया? हाँ। क्या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इस्तेमाल नहीं किया? क्यों इस्तेमाल किया? यानी आखिर बगैर किसी मुफाद के वो कैसी ऐसी उनके पास गिद्दड़ सिंगी है कि तीनों हुकूमतों को, तीनों रहनुमाओं को, आपको भी पता कौन सी देखिए आप इसमें फिर लेकिन साथ ही कुछ लोग नेकी के दावेदार बन के आ जाएंगे, नहीं 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 हमने तो इसलिए लिया था कि वहां हमने। आप ना उन लोगों के कॉलम्स ही पढ़ते वैसे मलिक साहब, मैंने आपको नोट किया है। आप उन सहाफियों के, उन एंकर पर्संस के, आप उनके तरह कॉलम पढ़े, आपको पता लगे कि निहाल हाशमी साहब, अभी आप देखिएगा निहाल हाशमी साहब क्या। जी बोले निहाल हाशमी साहब, गो अहेड। मैं ये कह रहा हूं, मैं एक मुफ्त मशवरा दे रहा हूं शाहीन भाई को कि अभी 4 साल वकालत करें, 4.5 साल बाद आ जाएं। अभी 5 साल के तो हमें टेन्योर है, 4 साल रच के वकालत करें, कुछ कमा लें और उसके बाद आके इलेक्शन जरूर। निहाल साहब भी आजकल यही कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, शुएब शाहीन साहब, नुसरत मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।